अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुश आमदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम आपके लिए बराह रास्त पेश कर रहे हैं फैसलाबाद शहर से। घंटाघर चौक पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आवाम मौजूद है, यानी कि हम लोग मौजूद हैं। और आज के प्रोग्राम का मौजू है रिवायती सियासत और हम लोग। ये आज का मौजू इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि कल यानी कि कल का इतवार का दिन फैसलाबाद शहर के लिए बहुत अहम है। और अहम इसलिए है कि यहाँ पर जलसा है, और जलसा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। इससे पहले लाहौर शहर में 28 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जलसा किया, 30 अक्टूबर को इमरान खान ने किया, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी जलसा किया कराची में। और अब यूँ लग रहा है कि जिस तरह ये जलसे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये जो जलसा है ये सिर्फ कल ही का नहीं है, बल्कि आने वाले जुमे को भी गुजरांवाला शहर में जलसा है, फिर उसके बाद गोटकी में जलसा है और वो शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने भी ये ऐलान किया है कि मैं मज़ार कायद के सामने 25 दिसंबर को लाहौर शहर से भी बड़ा जलसा करूँगा। और अब एक दूसरे की टक्कर पे ये जलसे किए जा रहे हैं। और लग यूँ रहा है कि जिस तरह अब ये देखा जाएगा कि किसके लोग ज़्यादा थे, किसके कम ज़्यादा थे। जिसके लोग ज़्यादा होंगे उसकी ज़्यादा बल्ले बल्ले होगी, उसको ज़्यादा शाबाशी लोग देंगे, उसको ज़्यादा मुस्तहकम और ताकतवर जमात समझा जाएगा और एक विनिंग कॉम्बिनेशन समझा जाएगा अगले इंतखाबात के लिए। लेकिन क्या सिर्फ महज अब यही होता रहेगा या लोगों की राय को भी जानते हुए उनके मसाइल को हल किया जाएगा? जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जलसा हुआ लाहौर में 28 तारीख को भाटी गेट पे, तो तब ये कहा गया कि गो ज़रदारी गो के नारे लगे, बेरोज़गारी, करप्शन, महंगाई के खिलाफ ये जलसा हो रहा है। और आज फैसलाबाद शहर भी पूरा इन्हीं बैनर से भरा हुआ है। और ये घंटा घर जो है, ये मुझे एक घंटा घर कम बैनर घर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेतहाशा बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं। बहरहाल इस जलसे की क्या अहमियत और अवामी रद्द अमल क्या है, फैसलाबाद के रहने वाले लोग इस जलसे को किस तरह से देख रहे हैं, उनकी राय जानने से पहले आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले यहीं पर फैसलाबाद शहर में हमें ज़हीम कादरी साहब ने ज्वाइन किया है, रुकन है सूबाई असम्बली पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक है। ज़हीम कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं समीउल्लाह खान साहब, साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब। समीउल्लाह खान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़हीम कादरी साहब, आज आपने फैसला किया मजमे में आने का, लोगों की बात उनके सामने खड़ी होकर सुनने का और उनको जवाब देने का। सबसे पहले हमें ये बताइए, हम लोग आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जलसा जो कल किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है? देखिए भाई कि ये तो फैसला आज से 3 माह पहले जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने एक फैसला किया था कि अब हम मज़ीद इस हुकूमत को जो करप्ट, डिसऑनेस्ट और इनकॉम्पिटेंट है मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा कि इसी शहर में जब बिजली की लोड शेडिंग हुई तो ऐसी आओ बका मची कि इस मुल्क का जो मैनचेस्टर कहलाता है, फैसलाबाद दुनिया का टेक्सटाइल का हब है, यहाँ से एक्सपोर्ट्स होती है, इंडस्ट्री तबाह हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। और जब ये लोग निकले लाखों की तादाद में इन्होंने जुलूस निकाले, तो 3 दिन में बिजली कहाँ से आ गई? वो सिर्फ इनकॉम्पिटेंस थी। ये गवर्नमेंट उसको अरेंज करने में, यानी कि आपके जलसों का मकसद इस हुकूमत को हटाना है या जरदारी साहब को हटाना है? इस हुकूमत, क्योंकि हम ये समझते हैं कि तमाम तर फैसले ईवान सदर में बैठा हुआ एक शख्स कर रहा है। सर्कुलर डेट को तोड़ने में नाकाम रहे। 23,000 की कैपेसिटी होने के बावजूद इस मुल्क की बिजली की कैपेसिटी 10,000 रह गई। यानी कि ये हुकूमत जाएगी तो आपकी हुकूमत अगर आती है तो आप ये तमाम मसाइल हल कर देंगे, ना बिजली का मसला, ना महंगाई का मसला, ना बेरोजगारी का, ना करप्शन का। बात सुनो, हम ये नहीं कह रहे, हम कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहे। हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि ये हुकूमत इस मुल्क के बड़े मसाइल, बिजली, गैस, फाइनेंशियल एटीट्यूड्स, करप्शन, डिसऑनेस्टी, इनका अपना स्टेट बैंक रिपोर्ट देता है कि 1,000 अरब रुपए की करप्शन पिछले साल में हुई है। 3.5 बरस में मेरी सुन करप्ट हुकूमत है। नहीं, 3.5 समीउल्लाह खान साहब से भी उनकी भी हम राय जान लें। हम ये चाह रहे हैं कि इस कौम को एक नया मैंडेट दिया जाए, एक नया मैंडेट जो कि पॉसिबल, जिसको भी ये इलेक्ट करे। अभी आपने आखिर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया समीउल्लाह खान साहब, आपने सुना कि ज़हीम कादरी साहब ने इनकॉम्पिटेंट कहा आपकी हुकूमत को, और ये भी कहा कि करप्ट है, और जो फाइनेंशियल डिसऑर्डर्स हैं वो भी हम सब के सामने है कि किस तरह से मिसमैनेज किया जा रहा है मामलात को। तो आपकी हुकूमत क्या ये सब नहीं कर पा रही है, जिस वजह से ये तमाम जमातों को, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि ये सिर्फ कल यहाँ पर जलसा नहीं हो रहा फैसलाबाद में, बल्कि 24 तारीख को साहबजादा फजल करीम साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि जी वो भी यहीं पर धोबी घाट पर जलसा करेंगे। तो वो भी अब जलसों के लिए निकल पड़े हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं 2 चीज़ों पे ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा कि पहली बात कि हुकूमत किसको कहते हैं, और अगर एक तर्ज़ की हुकूमत वफाक में है तो दूसरे तर्ज़ की हुकूमत जो है वो सूबा पंजाब में भी है। हुकूमत की मुरवजा जमहूरी
اصولوں کے مطابق جو تعریف ہے اس میں اسمبلی ہوتی ہے متعلقہ، اس کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں جو اپنی طاقت کو ایکسرسائز کرتی ہیں، اس کے بعد کابینہ ہوتی ہے اور پھر چیف منسٹر ہوتا ہے۔ فیڈرل میں تو ہمیں اسمبلی بھی بہت متحرک نظر آتی ہے، فیڈرل میں ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹیز بڑی با اختیار نظر آتی ہیں، اور فیڈرل میں ایک کیبنٹ بھی ہے، اس کی کارکردگی پہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک کیبنٹ موجود ہے۔ اب پنجاب کی حالت، یہاں تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اسمبلی میں وزیر اعلیٰ آنا پسند نہیں کرتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز بالکل آپ نے کبھی نہیں، نیشنل آپ کا چینل ہے، کبھی پنجاب کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی کوئی خبر نہیں پڑی ہوگی، اور کابینہ کی حالت یہ ہے کہ 16 منسٹریاں وزیر اعلیٰ نے خود رکھی ہوئی ہیں، وہ جہاں ہو وہاں وہ کابینہ ہوتی ہیں، ان کی ذات کے اندر کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں، وہ اگر کچن میں ہے تو پنجاب کی کابینہ کچن میں ہے، وہ اگر گارڈن میں ہے تو پنجاب کی کابینہ گارڈن میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی حکومت آنی چاہیے جہاں پہ کابینہ بھی مکمل ہو اور اس کے تمام ادارے بھی فنکشنل ہوں، پنجاب میں یہ صورتحال نظر نہیں آتی۔ دوسری جہاں تک وفاقی حکومت کی کارکردگی پر انہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں، جس میں قادری صاحب کے اپنے میں آ رہا ہوں، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایشوز تو ان کے بھی ہیں نا، آپ نے ان کے ایشوز ابھی سن لیے کہ انہوں نے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں پنجاب اسمبلی کے، پنجاب گورنمنٹ کے، وہ بھی سامنے۔ پنجاب حکومت تو وہ میکرو لیول کے بڑے فیصلے، اس ملک کا فائنانس کس کے کنٹرول میں ہے، اس ملک کا ڈیفنس کس نے کرنا ہے، اس ملک کی فارن پالیسی کیا ہوگی، یہ کس نے فیصلہ کرنا ہے۔ پنجاب حکومت نے اگر فارن پالیسی بنانی ہے تو میں کہہ دوں گا کہ میں امریکہ کے آگے اونھے منہ لیٹ کر اس کی ہوئی پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کروں گا۔ اگر میں نے ڈیفنس کی پالیسی بنانی ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں، اور اگر اس ملک کے معاشی معاملات، اس ملک کے بڑے ایشوز پنجاب نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں تو پھر یہ پنجاب کو مرکزی حکومت ڈکلیئر کر دیں، کیونکہ آج اصل مسئلہ اس ملک کے معاشی اور معاشرتی مسئلے ہیں۔ جی سمیع اللہ خان صاحب۔ جی میں علی ممتاز، میں اس میں صرف یہ کمنٹ کروں گا کہ جو فیڈرل کے ایشوز ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نے کرنی ہے، تو پنجاب حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری یہ اپنا بھی ذرا اپنا احتساب بھی کریں۔ میں سمیع اللہ خان صاحب زعیم قادری صاحب سے یہ پوچھ لوں کہ زعیم قادری صاحب آپ کا کل کا جلسہ کامیاب جلسہ ہوگا؟ انشاءاللہ جی۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ کتنا آدمی ہوگا؟ یہ آپ دیکھیں، آپ ان باعث ہیں، میں تو باعث ہوں نہیں، آپ کو ہم سے بھی شکایت ہوتی ہے نا کہ 10,000 کو ہم لاکھ دکھا دیتے ہیں۔ آپ دکھائیں گے تو یہ لوگ کھڑے ہیں، دنیا کھڑی ہے، جن کا جلسہ بڑا ہوگا آپ دکھائیں گے بھائی تو وہ پھر، اور لوگ آپ کے کہہ رہے کے مطابق خود اپنی مرضی سے آئیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ لائے نہیں جائیں گے زبردستی۔ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلے میں یہاں پر ذرا لوگوں سے بات کر لوں جی، ان کی چونکہ کل کا جو جلسہ ہے اس پر کیا لوگ خود شرکت کریں گے یا ان کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آئیں یہ جلسہ اٹینڈ کریں، بسیں بھر کے لایا جائے گا؟ یہ ایکچولی ملی جلی ہوگا، سارا جو بھی ہوگا مل جل کے یہ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ اپنا لائے جائیں گے اس جلسے میں، کچھ لوگوں کو یہ لوگ خود ہی آئیں گے، لیکن تبدیلی والی جو بات ہے نا وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تبدیلی کی صورت میں آپ کیسی تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ تبدیلی، جب تبدیلی ہوتی ہے تو سارے لوگ نظر آتا ہے ان کو تبدیلی کا، جب کچھ چینج آتا ہے تو everybody knows it's gonna be change but didn't look like a change for one جلسہ only۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ یہاں پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں سب سے درخواست کروں گا جی اب سب کے پاس میں خود آؤں گا باری باری، صبر و تحمل سے کام لیجئے، جو آپ کے دل میں بات ہے آپ کہیے گا، لیکن کوشش کیجئے گا کوئی نازیبا الفاظ استعمال نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر لگے کہ ہم ایک سیولائز پڑھی لکھی قوم ہے، مطلب ایک دوسرے کو دھکے دے کے اگر ہم کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر۔ جی بھائی، اگر آج یہ جلسہ کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان کی معیشت پیپلز پارٹی نے تباہ کر دی ہے، پورے پاکستان کے بے روزگاری انہوں نے فنا کر دیا ہے۔ آج یہ وہ دور آ گیا ہے کہ غریب کی روز ختم کر کے غریب اپنے بچوں کو روٹی دینے کی بجائے ان کو زہر دے رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 4 سال کے دور میں سب سے زیادہ جو خودکشیاں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ جو زہر دیا گیا ہے والدہ نے اپنے بچوں کو اس دور میں دیا ہے، اور آج اور اس کے مجھے یہ بتائیے، صاحب یہ بتائیے، میں نہیں لایا ان کو، میں نہیں لایا ان کو، سمیع اللہ خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں لایا ان کو، میں اپنے ایمان کی قسم کھاتا ہوں، میں ان کو نہیں جانتا۔ I don't know them۔ سمیع اللہ خان صاحب آپ نے سنا، جی میں آپ کی طرف آتا ہوں، سمیع اللہ خان صاحب آپ نے سنا کہ لوگ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ دو باتیں، ایک تو جی مجھے 2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ذمہ داری مسلم لیگ نون کو پنجاب حکومت کو ملی، اس ذمہ داری کی حالت دیکھیں۔ آج تھانہ کلچر کیا ہے، آج ہسپتالوں کے اندر کیا حالت ہے،
پوری پنجاب پولیس انہوں نے ان جلسوں پہ لگائی ہوئی ہے. آج فیصل آباد کے اندر 16 سالہ نوجوان جو اغوا برائے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا, اس کی لاش آج فیصل آباد میں ملی ہے. اس کی ماں اس کا جواب زین قادری صاحب, یہ سمیع اللہ خان صاحب کا جو پوائنٹ ہے, ایک بچہ اغوا ہوا, 30 لاکھ روپیہ مانگا گیا, 30 لاکھ روپیہ دے بھی دیا گیا, پھر فون کر کے کہا گیا کہ فلاں علاقے سے فلاں گاؤں سے اپنے بچے کی لاش آپ اٹھا لیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, لیکن کمپیئر کریں ان 3 صوبوں سے جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کمپیئر کریں سندھ کے ساتھ, کمپیئر کریں سرحد کے ساتھ, کمپیئر کریں بلوچستان کے ساتھ. آج 62% حصے کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کمپیئر کریں باقی 3 صوبوں کے ساتھ, آپ کو پتہ لگتا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے. کراچی میں کیا ہو رہا ہے آج اکنامک ہب ہے پاکستان کا, وہ تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے صرف اپنے گٹھ جوڑ کی وجہ سے. بتائیے پن پوائنٹ کیجئے. اگر بالفرض 950 آدھے سے زیادہ ایلیٹ فورس جو ہے وہ وی وی آئی پی ڈیوٹی پہ. میرا بالکل ٹھیک, آپ درست کریں, غلط ہے, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن میکرو ایشو کیا ہے اس ملک کا, آپ ایشو ڈیفائن نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا یہ پرابلم ہے کہ وہ ایشو کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہے. میں آئی سوئر پون اللہ, میں نے آپ کو کہا کسی کو گیس کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, اس ملک میں معیشت تباہ ہو گئی ہے, کوئی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں رہ گئی. یہ بولی جائیں گے بھائی لوگوں میں آؤ, اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات مت کرو. آپ نے مجھے بلایا واٹ ٹو دس پلیس. بات یہ کہ پرابلم کہاں ہے, پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے میگا ایشوز ہیں, میگا ایشوز صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے. چلیں ایک اور بات سمیع اللہ خان صاحب, سمیع اللہ خان صاحب گو کہ آپ کی پارٹی کے ہیں, ذوالفقار مرزا صاحب, لیکن میں یہاں پر زین قادری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زین قادری صاحب کیا یہ درست ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب جو ابھی گئے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر برطانیہ میں موجود ہیں, تو ان کو پاکستان مسلم لیگ نواز فنڈ کر رہی ہے تاکہ وہ یہ سب کریں, اور یہ متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا ہے, اور یہ بھی ساتھ میں سننے میں آ رہا ہے کہ اس لیے فنڈ کیا جا رہا ہے کہ ججز کی بحالی کے بعد اگر کسی چیز پہ پیسہ لگایا گیا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے اب یہ پلان پکڑ لیا گیا ہے کہ ذوالفقار مرزا کو فنڈ کیا جائے. میں واضح طور پہ کہتا ہوں, حکومت کو جانا ہوگا. میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم ہمارا ایشو نہیں ہے. پوری قوم جانتی ہے کہ ایم کیو ایم سندھ میں پیپلز پارٹی کا ایشو ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری نے خود ان کو پلانٹ کیا ہے کہ وہ جائیں اور ایم کیو ایم سے اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارا تو ایم کیو ایم ایشو نہیں ہے پنجاب میں, کہاں ہے ایم کیو ایم بتائیے. ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے, جن کا پرابلم ہے وہی اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کی 19 سیٹیں ایٹ سٹیک ہیں ایم کیو ایم کی وجہ سے. وہ ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو کٹیل کرنا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم میرا ایشو نہیں ہے بھائی, پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی کا ہے. پاکستان پارٹی سے سمیع اللہ خان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب تمام جماعتیں اب یہ جلسے شروع کر رہی ہیں, کبھی پی ٹی آئی, کبھی نون لیگ, کبھی سنی اتحاد کی طرف سے جلسہ ہو رہا ہے, کبھی ایم کیو ایم کی طرف سے جلسہ ہو رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسوں سے عوام میں آگاہی بڑھے گی اور عوام باشعور ہوگی اور عوام کو پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے گھڑی کے حساب سے 2 یا 3 منٹ چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ 3 منٹ مجھے ضرور دیں گے. ان کی تحریک کے جو سلوگن بینرز پہ لکھے ہیں, پہلے نمبر پہ لکھا ہے کرپشن. اب یہ کرپشن کی تحریک میں جو پیچھے پلے کارڈ کھڑے ہو کے میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, وہ انجم عقیل تھا جس کے اوپر 6 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں. اگر ان کی تحریک میں کرپٹ افراد بینر اٹھا کے کرپشن کے خلاف تحریک اٹھائیں گے تو اس تحریک کا حال دیکھ لیں پھر انجام کیا ہوگا. دوسرے نمبر پہ مہنگائی ان کے بینرز پہ لکھا ہے. مہنگائی کی حالت یہ ہے کہ جو سبزی, جو روزمرہ کی اشیاء, پنجاب کے کھیت سے 10 روپے کلو پیاز کسان دیتا ہے اس کھیت سے, وہ میرے گھر میں, شہری کے گھر میں 50 روپے کا پہنچتا ہے. پنجاب کے اندر نہ مارکیٹ کمیٹیاں فنکشنل ہیں, نہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں فنکشنل ہیں. مہنگائی کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے. اور آخری بات آپ سے شیئر کروں گا,